बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप अपना मेरा हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये ज़रूर कर लीजिए। अली अमीन ख़ान गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से जो उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, अभी तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे हल्क़े हैरान हैं। कुछ लोग परेशान हैं कि अली अमीन ख़ान गंडापुर क्यों गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने क्यों मुलाकात की। आपको याद है नाज़रीन के जब अली अमीन ख़ान गंडापुर का नाम लिया गया वज़ीर आला के तौर पर, यानी उनकी नामज़दगी हुई, तो बहुत तनक़ीद हुई इमरान ख़ान के इस फ़ैसले के हवाले से और कहा गया कि जी इमरान ख़ान महाज़ा राय की सियासत छोड़ना नहीं चाहते, वो मुफ़ाहमत नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने अली अमीन ख़ान गंडापुर जैसी शख्सियत को नामज़द किया है। अब अली अमीन ख़ान गंडापुर का ये जो इमेज है, एक जारहाना उनका अंदाज़, एक सख्त टोन में बात करना, तो इसी बुनियाद पर लोगों ने ये तबसरे करना शुरू कर दिए थे कि इमरान ख़ान महाज़ा राय की सियासत तर्क नहीं करना चाहते। अब जब वज़ीर आला बने, उन्होंने हल्फ़ उठाया, उन्होंने पहली जब असम्बली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर तकरीर की, तो वो तकरीर, उस तकरीर के हवाले से भी कहा गया कि जी मैंने भी कहा था कि ये जलसे की तकरीर थी, ये असम्बली की तकरीर नहीं थी। बहरहाल उसमें बड़े सख्त जुमलों का, बड़े सख्त अल्फाज का भी उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि अली अमीन ख़ान गंडापुर के लहजे में नरमी आ दी गई। ये नरमी क्यों आई? किस बात ने इस चीज़ के लिए मजबूर किया अली अमीन ख़ान गंडापुर को कि वो अपना जारहाना अंदाज़ जो है ये तर्क कर दें और एक नरम पॉलिसी इख्तियार करें, नरम लहजे में बात करें और ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको देखें। एक होता है सियासी जलसा, सियासी लीडर जब सियासी जलसे में तकरीर करता है तो वो ज़ाहिर है कि अपने कारकुनों की उमंगों के मुताबिक तकरीर करता है। कारकुन उनसे जो सुनना चाहते हैं, सियासी लीडर उसी टोन में, उसी तरीके से बात करता है। एक होता है हुक्मरान। अब सूबे का चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जो है, उसकी उसके ओहदे के कुछ तकाज़े हैं और ये तकाज़े अली अमीन ख़ान गंडापुर को मजबूर कर रहे हैं कि वो जिस जारहाना अंदाज़ में बात करते थे, वो अपने इस अंदाज़ में थोड़ी-सी तब्दीली लाएँ। और जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात से पहले उन्होंने होमवर्क किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों के, मुख्तलिफ़ महकमों के इजलास मुनक्किद किए, उन्होंने ब्रीफिंग्स लीं और ये ब्रीफिंग्स लेने का सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रीफिंग्स लेने का सिलसिला जो है ये थम चुका है। उनको मालूम हुआ कि सूबे के मामलात जो हैं इंतहाई हद तक ख़राब हैं, माली मामलात जो हैं वो इंतहाई हद तक ख़राब हैं और इस हद तक ख़राब हैं कि सूबे के पास तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन की अदायगी के लिए पैसा नहीं है। फिर ये बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कैसे मुकम्मल होंगे? कैसे नए-नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ होगा? जैसे सेहत इंसाफ कार्ड जो है, उसकी बहाली और ज़ाहिर के उसके लिए अरबों रुपए की ज़रूरत है। पेशावर से डेर इस्माइल खान तक मोटरवे, इसके लिए अरबों रुपए की ज़रूरत है। लंगर खाने और जो पनाहगाहें हैं, इनकी बहाली के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की ज़रूरत है। बहुत सारे दीगर ऐसे मामलात हैं कि जिसके लिए पैसा चाहिए। अब सरकारी मुलाज़मीन की इतनी बड़ी तादाद है खैबर पख्तूनख्वा में कि उनके लिए तनख्वाहें और पेंशन बराबर करना, ये अकेले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बस की बात नहीं है। तो फिर जब ब्रीफिंग्स के अंदर उनको पता चला कि एक तो ज़रिया क्या हो सकता है, कौन-सा वो रास्ता हो सकता है कि जिस पर चलकर अली अमीन ख़ान गंडापुर अपने आप को एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पर मनवा सकते हैं। एक तरफ रास्ता था महाज़ा राय का और दूसरी तरफ रास्ता था मुफ़ाहमत का। उन्होंने मुफ़ाहमत का रास्ता चुना है और दूसरी तरफ जो मुबस्सिरीन हैं, वो अब इस मुलाकात पे तरह-तरह के तबसरे कर रहे हैं। ये तबसरा भी है इसमें कि सूरत हाल जो है क्यों इस हद तक दोनों यानी वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माबैन ख़राब है या ख़राब होने जा रही है या ख़राब होने का मज़ीद अंदेशा है, ख़दशा है। जब अली अमीन ख़ान गंडापुर को ब्रीफिंग्स में बताया गया कि जी हमारे सूबे का बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो फेडरल
جو وہاں سے حصہ آتا ہے، جو فنڈز آتے ہیں، جو ہمارے بقایا جات ہیں، وہ اگر سارے کے سارے موصول ہو جائیں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ علی امین خان گنڈاپور کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے، وہ اس صوبے کے وزیر مال رہے ہیں، وہ پرویز خٹک کابینہ میں یہاں پہ وزیر رہے ہیں، بہت سارے معاملات سے وہ آگاہ بھی ہیں۔ ایک راستہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے مفاہمت کا چنا ہے، دوسری طرف جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ علی امین خان گنڈاپور سے چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے، تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے کہ جو 9 مئی کے بعد زیر عتاب ہیں۔ اب کیا علی امین خان گنڈاپور کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ ریلیف پہنچا سکیں؟ کیا ان کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ریلیف فراہم کر سکیں؟ جب یہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے علی امین خان گنڈاپور کی، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ جو وہ لوگ کہ جو بے گناہ قید ہیں، جن کے خلاف ثبوت نہیں ہے، ان کی رہائی کے حوالے سے، ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے وزیر اعظم اپنا کردار ادا کریں۔ اور اسی طرح عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے شہباز شریف سے بات کی، وزیر اعظم سے بات کی۔ یہ مثبت بھی قرار دیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ علی امین خان گنڈاپور باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، بڑے سخت جملوں کا استعمال کیا، آصف علی زرداری کے لیے بھی، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ملاقات کی۔ اب علی امین خان گنڈاپور کی ذمہ داری کیا ہے؟ علی امین خان گنڈاپور کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جس مشکل دور سے گزر رہی ہے، عمران خان صاحب جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، مزید محاذہ رائی جو ہے یہ تحریک انصاف افورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ علی امین خان گنڈاپور تو بطور وزیر اعلیٰ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے کاندھوں پر اس صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی یہ والی جو حکومت ہے یہ تیسری مرتبہ ہے، تو کاغذوں میں سنی اتحاد کونسل، لیکن آپ کو بھی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو اس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اسی حکومت کے ساتھ یہ جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے یہ جڑا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے یہ اسی حکومت کی کارکردگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو ایک موازنہ کر کے بتایا تھا مریم نواز کا اور علی امین خان گنڈاپور کا۔ مریم نواز کے کاندھوں پر پنجاب کی ذمہ داری ہے، وہ جب اگر اچھا ڈیلیور کریں گی، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی، تو جو بگڑتی ہوئی یا کمزور ہوتی ہوئی ساکھ ہے یا جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا، اس کو وہ بچانے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ اور یہ مبصرین کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ اب ساری توجہ جو ہے مسلم لیگ نون کی وہ پنجاب کے اوپر ہوگی، کیونکہ پنجاب ہی وہ صوبہ ہے کہ جہاں سے اگر کوئی سیاسی جماعت کامیابی حاصل کرتی ہے تو پھر وہ مرکز میں بھی حکومت بنانے کے قابل ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا فوکس جو ہے وہ پنجاب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مستقبل کی جو کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی وہ مریم نواز کی کارکردگی سے، ان کی پرفارمنس سے جڑی ہوئی ہے، یہ مستقبل ان کا جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے یہ مریم نواز کی پرفارمنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا دور جب تھا، پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے تو مرکز میں وزیر اعظم تھے نواز شریف، اور اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان نے پورے ملک میں تحریک انصاف کی کارکردگی کو پورٹرے کیا، بتایا کہ جی پرویز خٹک کی قیادت میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے اس شعبے میں اصلاحات کی ہیں، یہ ہماری کارکردگی ہے، تحریک انصاف کو حکومت بنانے کا خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے، تو ہم نے اس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور پورے ملک میں یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شاید بہت سارے مسائل جو ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کے حل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد محمود خان کا دور آتا ہے، جب دوسری مرتبہ مینڈیٹ ملا تحریک انصاف کو، تو اس کے بعد محمود خان کی کارکردگی کے حوالے سے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ محمود خان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ مرکز میں وزیر اعظم تھے عمران خان،
اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر محمود خان کے ساتھ بھی ہوا، یعنی یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ بھی ہوا مرکز میں، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، چاہے سائفر کا کیس تھا جو بھی تھا۔ عمران خان آج جیل میں ہیں اور تمام جو پی ٹی آئی کی نظریں ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر ہیں۔ اب اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علی امین خان گنڈاپور مزاحمتی سیاست کریں اور مفاہمت نہ کریں اور اسی طریقے سے اپنا لہجہ سخت رکھیں، اپنی ٹون جو ہے وہ سخت رکھیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر صوبے کا بھی نقصان ہوگا اور صوبے میں تحریک انصاف کے مستقبل کے مینڈیٹ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو صورتحال اس وقت ایسی ہی بن رہی تھی۔ شروع میں یہی کہا گیا کہ جی صورتحال بڑی خراب ہونے جا رہی ہے خیبر پختونخوا اور وفاق کے مابین۔ اب اگر عمران خان کی ہدایت کے اوپر یا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد علی امین خان گنڈاپور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں تو یہ بڑی مثبت بات ہے، اور اس حوالے سے بھی آج تک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا علی امین خان گنڈاپور عمران خان کی منظوری سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں، اور کچھ لوگ اس ملاقات سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان نرم پڑ گئے ہیں، شاید عمران خان اب بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، شاید عمران خان یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو اس طریقے سے مثبت ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں، اس طریقے سے مثبت اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کو اگر ہم دیکھیں، اس ملاقات کو ہم اگر دیکھیں تو اس کو مجموعی طور پر مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور علی امین خان گنڈاپور آپ جانتے ہیں کہ انتہائی مشکلات سے گزرے ہیں خود، ان کی بالوں کی قربانی، ان کی قید، اور حال ہی میں جو ان کو ایک نوٹس جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ نوٹس جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں ان پر الزام کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ان کو پیش ہونے کا ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ 26 مارچ کو علی امین خان گنڈاپور پیش ہوں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے روبرو۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس میں کہا گیا کہ علی امین خان گنڈاپور کو 735 کنال زمین عارضی طور پر منتقل کی گئی تھی، 2020 میں زمین بیچ کر لینڈ کروزر گاڑی حاصل کی تھی۔ ڈی آئی خان کی 735 کنال زمین کے اصل مالک آصف خان تھے، غلط بیانی پر علی امین صوبائی اسمبلی کی نشست کے اہل نہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو جاری نوٹس میں کہا کہ علی امین گنڈاپور 26 مارچ کو ضلعی الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہوں۔ درخواست گزار نے علی امین پر 735 کنال اراضی ظاہر نہ کرنے کا الزام عائد کر رکھا ہے اور اسی بنیاد پر علی امین خان گنڈاپور کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ جو ملاقات ہوئی تو پھر اس ملاقات کو اس نوٹس کے ساتھ بھی جوڑا گیا کہ جی ایک دن یہ نوٹس جاری ہوا اور دوسرے دن علی امین خان گنڈاپور شہباز شریف کے پاس پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے اور صوبے کے جو معاملات ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کو بریفنگز دی گئیں اور ان کو جو ان کے جو حقیقی یعنی مخلص جو مشیر ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو آپ کو جو موقع ملا ہے، جو آپ کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ صوبے کا کیس لڑیں۔ اس وقت آپ بطور وزیر اعلیٰ سوچیں، بطور سیاسی رہنما، بطور صوبائی صدر تحریک انصاف کے نہ سوچیں۔ اس وقت آپ کا کردار جو ہے، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کریں، شاید کارکن یہ چاہتے ہیں کہ آپ صوبائی صدر تحریک انصاف کا کردار ادا کریں، تو یہ پھر ظاہر ہے کہ پھر جلسے والی تقریر اور پھر وہ سخت جملے اور جارحانہ انداز، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ صوبہ۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملاقات جو ہے یہ نہ تو شہباز شریف کی خواہش پر ہوئی ہے اور نہ علی امین خان گنڈاپور کی خواہش پہ ہوئی ہے، یہ ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب جس نے بھی کروائی ہے، یہ اندازے ہم صحافیوں کا بھی کام ہوتا ہے ہوا میں تیر چلانا، اور ہم ہوا میں ایسے ہی تیر چلاتے رہتے ہیں۔ تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات کو احسن شروعات قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس ملاقات کا۔
آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے کہ ہم پاکستان کو درپیش اختلافات دور کرنے کا سوچیں، اور میں ہمیشہ پاکستان کو اولین ترجیح دینے کا حامی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو امید دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت تھی اور اس کو مثبت قرار دیا جا رہا ہے۔ اب علی امین خان گنڈاپور جو ہیں یہ مستقبل میں کیا کریں گے؟ مستقبل میں کون سا کس طریقے کا رویہ اپنائیں گے؟ اگر ان کا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کی تعیناتی کا جو ایک ان کی خواہش ہے کہ شہاب علی شاہ صاحب چیف سیکریٹری ہوں، ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آئی جی پولیس کی تبدیلی کا مرحلہ آتا ہے، اگر ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، اگر وہ اپنی مرضی کی بیوروکریسی جو ہیں یہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہباز شریف کی حکومت علی امین خان گنڈاپور کی حکومت کے ساتھ کوئی محاذ رائی نہیں چاہتی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سارا فوکس علی امین خان گنڈاپور اپنی کارکردگی پہ رکھیں گے، اور جو ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے ایک سیاسی کردار کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ جلسے بھی ہوں گے، پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے مینڈیٹ مبینہ مینڈیٹ چوری کے خلاف، اسی طرح جو سنی اتحاد کونسل کی نشستیں جو ہیں یہ نہیں ملیں، پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ جو ہے درخواستیں مسترد کر دیں۔ اب معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جائے گا، وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہاں سے فیصلہ آتا ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں پورے پاکستان میں، ان کی تمام نظریں خیبر پختونخوا کے اوپر ہیں کہ خیبر پختونخوا سے یہ کیس جو ہے مینڈیٹ چوری کا یہ کس طریقے سے لڑا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت لیڈ پہ ہمیں نظر آتے ہیں علی امین خان گنڈاپور۔ اب علی امین خان گنڈاپور مفاہمت کے راستے پر چل نکلے ہیں، اچھی بات ہے، مثبت بات ہے، اور اگر ان سے کوئی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ مزاحمتی پالیسی اختیار کریں اور اپنا جارحانہ جو انداز ہیں وہ نہ چھوڑیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نقصان ہے، اس صوبے کے لیے بھی نقصان ہے، اس صوبے کے عوام کے لیے بھی نقصان ہے، اور گھات سیاستدان ہیں شہباز شریف صاحب بھی، وہ نہیں چاہیں گے کہ اگر تحریک انصاف جس طریقے سے صوبے کے حقوق کا مقدمہ لڑنے جا رہی ہے اور علی امین خان گنڈاپور جس طریقے سے بات کرتے ہیں، اگر مرکز نے کوئی ایسی چیز کی تو ظاہر ہے کہ عوامی سطح کے اوپر جو امیج ہے مسلم لیگ نون کا وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی جانتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو کیسے اس کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں امیر مقام صوبائی صدر ہیں، ان کے بھائی ڈاکٹر عباد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ امیر مقام بھی ڈاکٹر عباد بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کے مابین پل کا برج کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ اس میں چونکہ صوبے کے عوام کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ صوبہ ترقی کرے گا، اگر یہاں پہ خوشحالی آئے گی، اور ظاہر ہے کہ جمہوریت پر اگر لوگوں کا یقین بڑھے گا تو پھر اس میں پاکستان کی بھی بھلائی ہے، اور پاکستان کی بھلائی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ مقدم ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں، جس طرح احسن اقبال نے کہا تھا کہ سیاست اپنی اپنی، پاکستان ہمارا جو ہے وہ سانجہ ہے۔ بہت شکریہ۔